द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, कि ज़मीन एक बार बनी है और बार बार बिकनी है। ये जो वक्ती इस वक्त डाउनफॉल आया हुआ है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट डेवलपर्स के लिए इतनी बढ़ गई कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए और वो उस प्रेशर को फेस भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोई भाग गया या कोई आगे पीछे हो गया। टैक्स के लिए अगर कलेक्ट करना चाहती है गवर्नमेंट और हमें टैक्स उसमें सारी आवाम को लाना चाहती है तो वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। इस मुल्क में एक थोड़ा सा जो चीज़ देखी जाती है कि आपके नाम पे पेपर्स तो हो जाते हैं, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर्स आ जाता है, रजिस्ट्री इंतकाल हो जाती है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो पोजेसन की है उसके लिए लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला जी हमें तो पूरी उम्मीद है। एक ये जो नेगेटिविटी का आंसर है, मैं तो लोगों को कहूँगा कि वो पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव सोचें। आपके घर कोई मेहमान आता है तो उससे आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। आप अपना बेसिकली मीडिया के थ्रू फेस दिखा रहे हैं कि व्हाट वी आर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इतने अरसे से जो एक नेगेटिव वो चल रहा था, इमेज चल रहा था, तो वो पॉजिटिव गया कि जी नहीं, हम एक पीसफुल फ्रेंडली पाकिस्तानी हैं और हम पीसफुल रह के अपना काम करते हैं और लोगों के साथ काम या मुख्तलिफ ममालिक के साथ काम करना चाहते हैं, तिजारती अमल को शुरू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान। नाजरीन, पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे और बिलखुसूस जो रियल स्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, जो एक वक्त में पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत अहमियत की हामिल थी, बल्कि रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, और इस वक्त जो एक डाउनफॉल आया है इसकी क्या वजूहात हैं, गवर्नमेंट लेवल पर क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए और ये कब तक बेहतर होगी, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे पास हैमलेट्स प्लानर्स एंड डेवलपर के चेयरमैन प्रिंस उमैर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे इन्होंने इस बिज़नेस का आगाज़ कब किया, क्या सोच लेकर आए थे और इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में ये क्या देख रहे हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे और इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस हवाले से भी आपको बताएँगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं थोड़ा सा आपकी जो जर्नी है स्टार्ट से भी आगाज़ कर लेता हूँ। आप जब इस बिज़नेस में आए, इस फील्ड में आए, तो आपकी क्या सोच थी, क्या प्लान्स थे? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जिस वक्त मैं आया 2005 में सितंबर था और उस वक्त एज मैं एम्प्लॉय इस शोबे से वाबस्ता हुआ और 2015 तक इस शोबे में एज एन एम्प्लॉय काम किया। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हॉरिज़न एसोसिएट्स के नाम से, ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद बस एक सोच आई हमारे अंदर कि हम अब अपना प्रोजेक्ट बनाएं और लोगों को जो हमारे ख्वाब हैं वो उनको दी बेस्ट दे सकें और मौके पे चीज़ दे सकें, फ़ाइलों के सिस्टम से निकालें और उनको एक मौके के ऊपर जिस वक्त वो हमें कोई पेमेंट देते हैं या कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स में आते हैं तो फौरी डिलीवर करें। तो उस हवाले से हमने फिर इस पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक हैमलेट्स प्लानर्स एंड डेवलपर्स के अंडर जो काम कर रहे हैं, एक मरी में है जिसका नाम मरी हैमलेट्स रखा गया और दूसरा है मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स। ठीक। तो अच्छा, 2015 में आप प्रॉपर इस बिज़नेस में आए, एज ए चेयरमैन आपने इस कारोबार का आगाज़ किया। उस वक्त ओवरऑल प्रॉपर्टी की सूरत हाल कैसी थी? अच्छा, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ना आपने एक चीज़ को समझना है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, कि ज़मीन एक बार बनी है और बार बार बिकनी है, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ इसने ग्रूम करना ही करना है। ये जो वक्ती इस वक्त डाउनफॉल आया हुआ है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आया हुआ है, ठीक है। कोरोना के बाद से लेके अगर आप इससे पिछला दौर देख लें तो उसमें भी बेहतर हालात इसलिए थे कि जो पिछले वाले हमारे फंड्स थे मुल्क के वो आगे कैरी ऑन हो रहे थे, ठीक है। असरात आते हैं किसी भी चीज़ के बाद में, तो ये वो असरात हैं कोरोना के जो अभी तक हम पूरी दुनिया फेस कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इसमें मुल्क में महंगाई हो गई है। अगर आप इसे कंपेयर करें बाकी ममालिक से इर्द गिर्द के तो हमारी शायद बेहतर हों, लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे बेहतर हो, हमारे लाइफस्टाइल बेहतर हो, हमारे यहाँ के जो इकॉनमी की पोजीशन है ओवरऑल चले ठीक है, वो जो होनी चाहिए उस तरह नहीं है, लेकिन हम एक एज ए डेवलपर बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं इस चीज़ में कि अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें। और हर डेवलपर को
ادا بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جیسا آپ نے بتایا کہ اسٹارٹ کے اندر اس پراپرٹی کے بزنس کو بڑا بوسٹ ملا, اور اس وقت جو ڈاؤن فال ہے یا جو سچویشن ایوریج چل رہی ہے, آپ کو نہیں لگتا اس کی ایک وجہ مارکیٹ میں بہت سارے اسکیمز بھی آ چکے ہیں, لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا شروع میں وہ جو ہے وہ اب بریک ہو گیا, اب وہ دوبارہ سے ٹرسٹ لوگ نہیں کر پا رہے, انویسٹرز جو ہیں, تو یہ جو اسکیمز ہیں یہ ایک وجہ نہیں ہے؟ اچھا, میں اسکیمز کے حوالے سے ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسکیمز اس طرح ہے کہ کچھ تو ہوئے ہیں, جینونلی ہوئے کہ آپ ایک ڈیلیبریٹری کوئی کام جان بوجھ کے کسی کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوا کہ کاسٹ آف لینڈ اور کاسٹ آف ڈیولپمنٹ ڈیولپرز کے لیے اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پائے, اور وہ اس پریشر کو فیس بھی نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے کوئی بھاگ گیا یا کوئی آگے پیچھے ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس ملک کے اندر ایک وہ بھی ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کام کرنے پہ اس طرح فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. وہ ہمارے پاس اکوپمنٹس, ہمارے پاس وہ مشینری, وہ ریسورسز نہیں ہیں ادھر ڈیولپر کے پاس جو وہ ایک اچھی چیز دے سکے, ٹھیک ہے. اور اب ان حالات میں بھی ابھی بھی کچھ ایسے ڈیولپرز ہیں جس میں فیصل ٹاؤن ہے, نیو میٹرو سٹی ہے, آپ بلو ورلڈ سٹی دیکھ لیں, آپ سلور سٹی دیکھیں, ٹھیک ہے. بڑے بڑے پروجیکٹس, ملٹی نیشنل جو کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہے, تو مطلب بڑے اچھے پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اوور آل مارکیٹ میں ایک ڈاؤن فال آیا, وہ بھی اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے, جس کا سب سے بڑا امپیکٹ پراپرٹی پہ پڑا, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب آپ انسٹالمنٹس, جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے انسٹالمنٹس پر, تو اس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, بیسیکلی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ اور ایک سوسائٹی کے درمیان, ٹھیک ہے, جس میں آپ بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح پیمنٹ دیں گے, ٹھیک ہے. وہ اکنامیکل جب کرائسس آئے تو لوگوں کی استطاعت نہیں رہی کہ وہ قسطیں انسٹالمنٹس پے کر سکیں پروجیکٹس کی. پروجیکٹس بیسیکلی چل تو ان کی انسٹالمنٹس اور ان کی سیلنگ پہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ڈاؤن فال آیا اس میں کچھ پروجیکٹس جن کی جو اچھی ساخت رکھتے تھے وہ بے شک آج مائنس میں ہیں, لیکن وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو کچھ جو تھے تھوڑے سے نیو تھے, جن کا پہلا کام تھا یا کوئی اور بڑے لیول پہ پروجیکٹس تھے, تو وہ انسٹالمنٹس بند ہونے کی وجہ سے بند ہو گئے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہیں بھی بڑے سوسائٹیز میں چلیں گے, بڑے بڑے پروجیکٹس بنے ہوئے ہوں گے, اسٹرکچرس کھڑے ہوں گے, لیکن کام رکا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسٹالمنٹس بھی لوگ اس ڈر سے کہ ہمارے پیسے نہ پھنس جائیں تو روکی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے اکنامیکل کرائسس کا وہ بنے شکار ہوئے, تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں. سارا بلیم ڈیولپر اور جو یہ آپ کے کنسٹرکشن ورٹیکل کرتے ہیں ان کے اوپر ڈالنا غلط ہوگا. یہ اوور آل ایک وہ ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف متحرکات ہیں جن کی وجہ سے یہ کام پیش آ جاتا ہے. انٹرنیشنل کرائسس کا آپ نے بتایا کہ یہ ابھی تک جو اثرات ہیں یہ کووڈ ہیں, اور عالمی منڈی میں بھی اس طرح کی رجحان چیزیں چل رہی ہیں. گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی بھی تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے. گورنمنٹ ایک آتی ہے 6 مہینے بعد, پھر دوسری آتی ہے, وہ بھی ٹائم پورا نہیں کر پاتی. ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں کچھ, یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے. جی ایسا ہی ہے, ٹیکسز کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میں جو سمجھتا ہوں ایز اے بزنس مین جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ٹیکس کے لیے اگر کلیکٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ اور ہمیں ٹیکس اس میں ساری عوام کو لانا چاہتی ہے تو 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہمیں بزنس مین کو ایک 1 ونڈو آپریشن ملنا چاہیے. جس طرح SECP میں رجسٹریشن سے لے کر زمین کی انتقالات, ڈیولپمنٹ اور ایک بے شک سیکیورٹی ہمارے سے لی جائے کہ ہم یہ چیز ڈیولپ کریں گے. اور ہے بھی ایسا ہی گورنمنٹ میں جو NOCs لی جاتی ہیں وہ گورنمنٹ اس کے اگینسٹ لینڈ پلچ کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ پروسیس سلو ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے لیول پہ جو ادارے ہیں ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے تقریباً سارے ہی جانتے ہیں کہ بڑا سلو ہے. تو اگر وہ 1 ونڈو آپریشن ہو اور NOCs جلدی ملیں تو جو کام آپ ودن 10 days شروع کرتے ہو, اگر کوئی کام آپ نے شروع کرنا ہے اور اسے اگر NOC کی وجہ سے ڈیلے ہونے میں 1-2 سال لگ جاتے ہیں, تو جو کاسٹ پہ آپ نے بیچی ہوتی ہے چیز وہ آپ 2 سال بعد اس کی کاسٹ, کنسٹرکشن کاسٹ یا اس کی لینڈ کاسٹ یا ڈیولپمنٹ کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو ڈیولپر ہوتا ہے اس کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈیولپمنٹ چارجز لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ مختلف چیزوں سے وہ اپنا نقصان کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا اب تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیے گا, کتنے پروجیکٹس آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس وقت کون سے ان پروسیس ہیں؟ جی میں نے الحمدللہ 2 پروجیکٹس اس وقت کیے ہیں.
ایک ماڈل ولیج ایگرو فارمز کے نام سے کیا, اور پہلے بھی بتایا مری ہیملیٹس کے نام سے. ایگرو فارم ہاؤسز کا جو پروجیکٹ ہے الحمدللہ 3 سال پہلے میں نے شروع کیا, اور 1000+ کنالس آف لینڈ ہم نے دی, جو فارم ہاؤسز جس میں ہم نے بیفور ٹائم یعنی کہ پوزیشنس دیے, اور اس وقت تو ہم پہلے پوزیشن دیتے ہیں اور انسٹالمنٹس بعد میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو کہ اس ملک کے اندر تھوڑا سا ایک پوزیشن کے اوپر آ کر زمین کی تھوڑا سا لوگوں کو ابہام رہتا ہے کہ پوزیشن ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی ان کے دل کے اندر جو ایک کلائنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک رہتی ہے کہ ہم نے اگر ₹1,00,000 بھی دیا ہے تو جو ہم نے پلاٹ لیا ہے اس کا پوزیشن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں ملے. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ ڈر دور کرنے کے لیے پہلے پوزیشن دیا فارم ہاؤسز کے اندر. ٹھیک ہے, اور انسٹالمنٹس بعد میں کیری کی, جس کی وجہ سے ادھر کلائنٹ نے اپنا پوزیشن لینے کے بعد لائف آ چکی ہے. یہ پروجیکٹ ہم نے نیلا دلہ میں لانچ کیا, اور الحمدللہ اس وقت 10 to 15% آبادی آ چکی ہے. لوگ پوزیشنس لے کے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں وہاں پر, جو فارم ہاؤسز کی ہونی چاہیے. ٹھیک, اور جو مری ہیملیٹس ہیں وہ ہم نے 1 سال پہلے لانچ کیا تھا, پورا 1 سال ہو چکا ہے الحمدللہ, اور اس کا بھی ہم پہلا بلاک انشاءاللہ ودن 1 month 2 month میں ہینڈ اوور کر دیں گے, اور سیکنڈ فیز جو ہے نیکسٹ جون تک ہم ان کو بھی بیفور ان کی انسٹالمنٹس پلان کے, ٹھیک ہے, ختم ہونے سے پہلے ہم ان کو پوزیشن موقع پہ حوالے کر دیں گے. کیونکہ یہ سب سے بڑا اس ملک میں ایک تھوڑا سا جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے نام پہ پیپرز تو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, الاٹمنٹ لیٹرز آ جاتا ہے, رجسٹری انتقال ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو پوزیشن کی ہے اس کے لیے لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے, چاہے وہ کتنی بھی سوسائٹیز ہوں. ٹھیک ہے, بڑی سوسائٹیز میں بھی اس وقت جو اگر آپ ان کی اوور آل ان کی جو 15-16 سال کی زندگی کی جو ان کی لائف کی جو پروجیکٹس ہیں ان کی اگر کیلکولیشن کریں, جو جن میں بڑے نام بھی ہیں, تو ان کی اگر ڈیلیوری آف پروجیکٹس دیکھیں کہ کتنے % وہ ڈیلیوری کر پائے ہیں آج تک, تو وہ آپ کو راؤنڈ اباؤٹ 60% 70% جو اچھے ڈیولپرز ہیں انہوں نے ڈلیوری دی. تو ہم نے اس چیز کو پہلے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ ان کو ڈلیوری ملتی ہے نہیں ملتی, تو ہم نے پہلے پوزیشن دی اور بعد میں ان سے انسٹالمنٹس لی. ٹھیک ہے, موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے, میں صرف اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان میں جو سچویشن ہے تھوڑی سی پراپرٹی کی, کب تک بہتری دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کو نیشنل لیول پر ایسی کون سی پالیسیز کو فالو کرنا چاہیے, یا ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے تاکہ اس کو دوبارہ سے بوسٹ ملے؟ جی ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ تو اسکیم جو گورنمنٹ پالیسیز اس وقت کے حساب سے چل رہی ہیں نا, وہ تو انڈیو فیور ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت میرے جو نالج کے مطابق ہے اس طرح فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہوئی جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, گو کے بھی آنے لگ گئی ہیں, جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ورکنگ کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے لا رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑی اماؤنٹ ایک آپ کے پیسوں کی ڈمپ ہوئی ہے آپ کی بینکوں کے اندر. ٹھیک ہے, جو وہ فلو نہیں کر پا رہی, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے بھی اسی لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی نہیں آ پا رہی کہ وہ ایک جو کانفیڈنس لیول گورنمنٹ کو دینا چاہیے وہ ابھی تک دے نہیں پا رہی. صحیح. ٹھیک ہے, آپ ایک گھر سے لے کے گورنمنٹ تک گھر, یہ پورا ملک ہمارا ایک گھر ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی پالیسیز چلتی ہیں وہ سمجھ لیں گھر کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی ملک کے لوگ جو باہر انٹرنیشنلی بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, تو وہ ملک ان کو یہاں کے لوکل حالات کا اس بائی آئیز تو وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, تو جو وہ نیوز چینلز اور اس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس وقت انویسٹ, جو ملکی صورتحال ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہترین موقع ہے, کیونکہ جب آپ دیکھیں پرائسز ایک چیز کی بوم آتا ہے نا, تو اس میں ایک کریکشن پرائسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کریکٹ ہوتی ہیں. تو اس وقت تو وہ کریکشن لیول سے بھی نیچے آئی ہیں, لیکن بیسٹ ٹائم ہے اس وقت پرچیزنگ کا, کہ آپ کو اگر آپ اپنا نیا گھر لے کے بناتے ہیں کہیں پر, تو وہ کاسٹ میں زیادہ پڑے گی بجائے اس کی کہ آپ بنایا لے لیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز میں
جو اگر اس انڈسٹری کو دیکھا جائے تو ان کی پالیسیز میں کوئی خاص ابھی اس وقت واضح پوزیشن سامنے نہیں آئی. جو ون ونڈو آپریشنس کی باتیں ہوئیں کہ ون ونڈو آپریشنس ہوا کریں گے, وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے, لیکن امید رکھتے ہیں انشاءاللہ جس طرح اب پازیٹیوٹی کی طرف چلا گیا ہے اور ہمارے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے تو مائٹ بھی 2025 ہمارے لیے بہت اچھا ایئر ثابت ہوگا. اچھا میر صاحب, پچھلے کچھ دنوں میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوا, بہت بڑا اچیومنٹ تھی یہ پاکستان کے لیے, سو سمٹ 3-4 وزیراعظم 10-12 وزیر خارجہ اور پوری دنیا سے ڈیلیگیشنز آئی. رشیا تو 30-35 لوگوں کے ساتھ آیا. تو انٹرنیشنل دنیا کو یہ کیا میسج گیا ہے؟ جی ایسا ہی ہے, آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہوا کہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا گیا, اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی اسلام آباد مینٹینڈ رہے. دوسرا جو باہر سے ڈیلیگیشنس آئے ہمارے ملک میں, انہوں نے تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہوتا ہے. آپ اپنا بیسیکلی میڈیا کے تھرو فیس دکھا رہے ہیں کہ وٹ وی آر, ٹھیک ہے, تو وہ اس سے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک پازیٹیو ہو گیا کہ یہاں پہ سیکورٹیز کیسی ہیں, یہاں پہ جو لوگوں کے دلوں میں جو انٹرنیشنلی ہمارے خلاف پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے اس کو ایک منفی شٹ اپ کال ملی ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرانزیکشنز کیری آن ہوئی ہیں, بڑے تجارتی ہمارے جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے بڑا اثر پڑے گا. امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ یعنی کہ جو آپ کی ہے وہ بڑھے گی رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی بڑھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا نیئرسٹ دیکھیں, آپ ایک کریانے کی دکان آپ کے گھر کے ساتھ ہو, اس سے آپ کو جو چیز ملتی ہو تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے شہر جا کے لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کا اچھے لیول پہ ان کا ویلکم کیا اور گورنمنٹ نے اچھے لیول پہ ان کے ساتھ معاہدات کیے ہیں. تو ہم بڑے فروٹفل اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ان کے امپیکٹ جیسے ہی آنا شروع ہوں گے ان معاہدات کے, تو پاکستان میں بہت بہتری آئے گی. اسی کے فوراً بعد بینکس, جو ایشین بینکس بھی ڈیولپمنٹ کے فنڈس کے حوالے سے وہ ایگری ہو رہا ہے کہ آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈس دے گا. آئی ایم ایف سے آپ کو قسط آ چکی ہے فرسٹ. تو بہت سی پازیٹیو چیزیں ہوں گی جو ملک میں اس کا امپیکٹ ڈالیں گی, جو معاہدہ جات اس سمٹ کے حوالے سے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے اس میں پازیٹیو ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی اچھی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں, جو آپ کی استطاعت ہوتی ہے. تو پاکستان نے اپنے انٹرنیشنل گیسٹس کے بہت اچھی سے ویلکم کیا اور ان کو اچھے سے الوداع بھی کیا کہ ایک پوری دنیا میں پاکستان کا اتنے عرصے سے جو ایک نیگیٹو وہ چل رہا تھا, امیج چل رہا تھا, تو وہ پازیٹیو گیا کہ جی نہیں, ہم ایک پیسفل فرینڈلی پاکستانی ہیں اور ہم پیسفل رہ کے اپنا کام کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کام یا مختلف ممالک کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تجارتی عمل کو شروع کرنا چاہتے ہیں. آخر میں وہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسپیشلی جو فیکٹریز ہیں جو ایک ٹرسٹ ان کا جو ہے وہ خراب ہوا ہے, ان کو دوبارہ سے بلڈ کرنا ہے, کیا اسپیشل میسیج دیں گے؟ دیکھیں, جن لوگوں نے بکس کروا لی ہیں اپنے پلاٹس کسی بھی سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, وہ اگر سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی, نہیں کر رہے, تو ان کی مینجمنٹ سے بیٹھیں, بات کریں, پوچھیں. وہ پروجیکٹ ان کا نہیں, وہ پروجیکٹ آپ کا ہے جس میں آپ نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. یو آر دی کو شیئرر آف دیٹ پروجیکٹ, ٹھیک ہے. اس میں چاہے آپ کا 5 مرلے کا ہے, چاہے 10 مرلے کا پلاٹ ہے, چاہے 2 مرلے کا ہے, آپ اس پروجیکٹ کے اندر ایک کو شیئرر بن جاتے ہیں. تو اس کے مسائل کا حل اگر کہیں پہ اس وقت کی پوزیشن ہوتی ہے تو آپ سب کو گھر والے, جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی اس طرح کی انسرٹنٹی آتی ہے تو آپ اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اداروں میں جائیں یا آگے پیچھے جائیں یا آپ ان کے بارے میں بہام رکھیں, تو آپ ان کے ساتھ جا کے چیک کریں کہ کیا ان کے پاس جو انہوں نے بکنگس کی ہوئی ہیں وہ پوری ہیں, کیا وہ اس لیے ڈیولپ نہیں کر پا رہے کہ انسٹالمنٹس نہیں آ رہی, اور جب انسٹالمنٹس آنا شروع ہوں گی تو وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ دیکھنے کے بعد اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ اپنی انسٹالمنٹس دیں, ٹھیک ہے, پے کرنا شروع کریں. وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا, ٹھیک ہے. یہ دی بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے, اگر آپ ایک پراپرٹی کو اس وقت بیچتے ہیں کروڑ روپے کی بالفرض, تو آپ کو کروڑ روپے کے اندر کوئی اچھی چیز بھی اس وقت مل جائے گی, سستی چیز ملے گی. اگر آپ کی پراپرٹی سستی بک رہی ہے تو آپ کو چیزیں بھی سستی مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو
کبھی بھی میں نے تو 2005 سے لے کے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ ہر وقت ہی بوم رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ اپس اینڈ ڈاؤنس لگے رہتے ہیں. ملکی حالات کے ساتھ آپ نے چلنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی کیلکولیشنز رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی ہوتی ہے کہ کس لیول پہ آپ کو کتنے پیسے ضرورت ہیں, اس کی پبلسٹی میں کتنے ضرورت ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ میں کتنی ضرورت ہیں, کاسٹ آف لینڈ میں کتنے ضرورت ہیں. تو ایک پورا بجٹ بنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کمپنی آتی ہے اور وہ بغیر بجٹنگ کیے, بغیر کچھ معاملات کیے ایک چیز لانچ کر دیتی. بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ لیول کم ہو جاتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤنس ہو جاتے ہیں, یا پھر کیا نام ہے, ان کو ایکسٹرا چارجز لگانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے اگر این او سی والے پروجیکٹ اور جو اس میں آپ نے جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو 100 بار آپ دیکھا کریں لینے سے پہلے. ٹھیک ہے, اس کی ہر طرح سے تسلی کریں, ان کے پیپرز چیک کریں, ان کے ڈاکومنٹس چیک کریں, ان کا پاسٹ چیک کریں کہ انہوں نے پروجیکٹس کون سے ڈیلیور کیے ہیں. تو اس کے بعد آپ جو ہیں کسی اچھے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں. اور اس میں یہ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے آج بھی اس وقت شارٹ فال میرے خیال میں ہمارے ملک میں صرف گھروں کا ہی 1 کروڑ گھر شارٹ فال ہے. آپ چیک کر لیں کہ رینٹس پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, جو فیملیز آج سے 20 سال پہلے ایک گھر میں تھیں, اب وہ ان کو 5 گھر ریکوائرڈ ہیں یا 4 گھر ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی 1 یا 2 گھر میں رہ رہے ہیں. تو بڑا شارٹ فال ہے. اس انڈسٹری میں بڑا ہی پوٹینشیل پڑا ہوا ہے. اور وہ پوٹینشیل اس وقت اگر آپ پنڈی اور اسلام آباد میں دیکھیں تو آپ کا پنڈی اس وقت تک یہاں سے حسن ابدال تک, مری والی سائڈ سے دیکھیں تو یہاں سے مری تک, اگر آپ ادھر سے دیکھتے ہیں تو گجر خان تک, موٹر وے سے دیکھتے ہیں تو نیلا دولہ تک. یہ ٹوٹل آپ کا مری اسلام آباد جو ہے پیکڈ ہے, جو سوسائٹیز کے پاس ہے اس وقت لینڈ. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ سوسائٹیز ہی آنی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جو شارٹ فال ہے, اس کو ان سوسائٹیز ہی نے فلفل کرنا ہے. اگر اداروں نے کرنا ہے مائٹ بھی کہ آر ڈی اے یا سی ڈی اے کو پروجیکٹس لا سکتی ہے تو لوگ ان کے اندر بھی انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کے پاس کوئی آپشنس نہیں ہے تو پرائیویٹ ڈیولپرز ہی بچتے ہیں جن میں وہ انویسٹ کرتے ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے جس طرح. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کافی سارے پروجیکٹس ہیں جس میں لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں. اور آج اگر وہ مائنس میں, تو ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی مائنس میں رہنے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آج سے جنہوں نے 40 سال پہلے آ کے اسلام آباد میں کوئی انویسٹمنٹ پلاٹس پہ کی تو وہ مائٹ بھی ان تھاؤزنڈز ہو. ٹھیک ہے, اور آج وہ ان کروڑز یا ان اربز ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو آپ 20 ایئرس بیفور چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو 20 سال پہلے بھی اگر آپ نے کوئی چیز لی ہے وہ لیکس میں لی ہوگی, 5-6 لاکھ روپے اگر کوئی کنال زمین لے لی تو وہ آج آپ کی کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی زمین جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ اوپر ہی جانی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ زمین کا ایسا ٹکڑا ہے اللہ پاک نے ہمیں انسانوں کو دیا کہ یہ ایک بار بنا ہے اور اس نے قیامت تک اسی طرح بڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسلام آباد کا ایک وقت تھا جس وقت سینٹر ہسپتال بنا تو یہ آبادی سے باہر تھا, جسے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے. یہ پنڈی اور اسلام آباد دونوں آبادیوں سے باہر تھا. تو لوگ کہتے تھے یہ شہر سے باہر بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن آج دیکھیں شہر کہاں تک پھیل گیا اور سینٹر ہسپتال کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, تو شہروں نے ابھی آپ کے پورے بڑھنا ہے. پنڈی اسلام آباد میں پریشر اس لیے زیادہ ہے کہ پورے ملک, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ اس میں زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو بزنس مین ہیں وہ کراچی, لاہور, فیصل آباد ان میں جاتے ہیں اپنے اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیٹیوز اور اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ, وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. باقی کسی نے اگر لائف کو انجوائے کرنی ہے رہنے کے لیے تو ان کو ایسا لگتا ہے, یا ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہاں کا اسلام آباد سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ ادھر پولوشن کا, ڈیولپمنٹ کا, اور انٹرنیشنلی اور کیپٹل میں آتا ہے. سیکنڈ کیپٹل, بیوٹیفل کیپٹل آف دی ورلڈ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی ہمیں تو پوری امید ہے. ایک جو نیگیٹیوٹی کا عنصر ہے, میں تو لوگوں کو کہوں گا کہ وہ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں, پازیٹیو سوچیں. جب آپ نیگیٹیو ایک سوچ آ جائے آپ کے ذہن میں کہ جی یہ بندہ غلط ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سوچ جو آپ کو شاید پتہ نہیں کہاں تک لے جائے. آسان سال پریویس ریکارڈ دیکھ لیں, پازیٹیو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں, اچھی سوچ رکھیں, اپنی ابہام کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے ملیں, ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا.
ہم یہاں پہ بیٹھ کر ایک اگر مارکیٹنگ ایجنسی چلاتے ہیں تو ہم لوگوں کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں, گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ جب کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اچھی مارکیٹنگ ایجنسی کا بھی ان کو ضروری ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں آپ کو ایک تھوڑی سی میں ایک صرف وہ دے دیتا ہوں کہ اب اگر گاڑی لیتے ہیں اگر آپ ریلیز پر, تو اس وقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ڈاؤن پیمنٹ پوری کر دیتے ہیں اور آپ اس کا شوق ہوتا ہے تو آپ اس کو ذرا 5-6 مہینے اس کی قسطیں بھی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لیز والی گاڑیاں دوبارہ پکڑی جاتی ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100% کیری کر سکیں اس لیز کو, ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی گاڑی کی, تو وہ 5-6 مہینے بعد جب اس کے پاس کوئی چیز کسی کے پاس آ جاتی ہے نا تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی, تو وہ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ پھر کہتے ہیں چلیں 1 مہینے ہم وہ والی انسٹالمنٹ دے دیتے ہیں یا وہاں پیسے لگا دیتے ہیں, تو اگلے مہینے وہ جیسے ہی وہ بریک اپ ہوتا ہے تو وہ چیز خرابی کی طرف چلی جاتی ہے. اف یو آر کمیٹڈ اینی تھنگ ود اینی ون, تو آپ اس کمٹمنٹ کو پوری کریں اپنے اینڈ پہ بھی, اور جو کمٹمنٹ جس آپ نے ڈیولپر نے بھی دی ہوئی ہے تو اس سے بھی پوری کروائیں, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ دونوں طرف سے جو ایگریمنٹ ہے وہ فلفل ہوا کریں اور چیزیں ٹائم پہ ڈیلیور ہوا کریں. ایسے ہی ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ چیئرمین ہیملیٹس پلانز اینڈ ڈیولپرز عمیر صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کی ڈاؤن فال کی جو وجوہات ہے اس سے بھی بڑا تفصیلی انہوں نے آگاہ کیا, اسٹارٹ کے اندر کیا صورتحال تھی, اور ایک چیز جو سب سے بہترین تھی وہ یہ تھی کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور جو ٹرسٹ ہے آپ کا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ اگر کہیں پہ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آسان سہل ہے, آپ اس کا پریویس ریکارڈ دیکھیں. اور اس کے علاوہ ان کا یہی کہنا تھا کہ 2025 ول بی دا گولڈن ایئر آف فار ریل اسٹیٹ. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی آئے اور مزید بہتری کی طرف جائے. اللہ پاک اس ملک کا حامی و ناصر ہو. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.